अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज फीड और मैं हूं रुखशान मीर। 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क गिर तहरीक का ऐलान कर चुकी है, जिसकी क़यादत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर करने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का यह मानना है कि यह तहरीक 90 रोज तक जारी रह सकती है और यह तहरीक बानी पीटीआई इमरान खान और दीगर असीर रहनुमाओं और कारकुनान की रिहाई का सबब बनेगी। अली अमीन गंडापुर, अबूरी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और जो दीगर कायदीन तहरीक इंसाफ के हैं, उनकी जानिब से इस तहरीक को खासी अहमियत दी जा रही है और अमली तौर पर 5 अगस्त तहरीक की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का यह मानना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आज भी वही मुसीबतें, सऊबतें और पाबंदियां बरकरार हैं जो आज से चंद महीने पहले थी, और अब तो तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजाएं, कारकुनान की मजीद गिरफ्तारियां, जो इलेक्शन ऑफिसेज हैं उन पर छापे और गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है पहले से ज़्यादा सख्त हो चुका है। पंजाब असम्बली में जो सूरत हाल बनी रही, तहरीक इंसाफ के रहनुमा और हुकूमती जमात के जो MPAs हैं उनके दरमियान ना सिर्फ हाथापाई हुई बल्कि गालम गलोच भी होती रही और पंजाब असम्बली में माहौल गुज़श्ता हफ्ते खासा गर्म दिखाई दिया। पंजाब में तहरीक इंसाफ की जो तैयारियां हैं, उस हवाले से जो इन्फॉर्मेशन हमने गैदर की है वो ये बताती है कि तहरीक इंसाफ के जो बेशतर MPAs हैं वो इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं, लेकिन अपने अपने अजला में, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में तमाम तर तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है और चंद घंटों में काफिले लाहौर की जानिब रवा दवा होंगे। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि लाहौर में इस तहरीक का, जिसका नुक्ता अरूज 5 अगस्त कल होने वाला है, कैसे पड़ाव होगा और क्या मीनार पाकिस्तान पर इकट्ठ होने वाला है, और तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो लाहौर आ रहे हैं बड़ी तादाद में, किस तरह से लाहौर में बैठेंगे, क्या क़याम होगा। मुतालबात तो तहरीक इंसाफ के बड़े सादा हैं। बानी PTI की रिहाई का मामला है, तमाम तर मुकदमात का मामला है, 8 फरवरी के होने वाले इलेक्शंस में मैंडेट का मामला है, और इसी तरह से जो पाबंद सलासल रहनुमाओं की जानिब से ख़त लिखा गया कुछ रोज़ पहले इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक सियासी डायलॉग, इस तरह के बहुत से मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने जो है, हुकूमत के सामने तहरीक इंसाफ की जानिब से रखे जाएंगे। हमें प्रोग्राम में पहले से में ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के MPA खालिद निसार डोगर साहब, जो कि गुज़श्ता चंद दिनों से ख़बरों में रहे हैं, नुमाया रहे हैं, और उनसे हम जान लेते हैं कि क्या लाहे अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त के प्रोटेस्ट को लेकर है। इस सारी सूरत हाल में जो बड़ी इंपॉर्टेंट चंद चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। आपको याद है कि बानी PTI की रिहाई को लेकर अली अमीन गंडापुर के मुतअद्दिद स्टेटमेंट्स आते रहे हैं और अली अमीन गंडापुर ने ये कहा कि बानी PTI को रिहा करवाएंगे, फिर ये कहा कि जेल से उनको आज़ाद करवाएंगे, और इसी तरह से एक प्रोटेस्ट जो है वो इस्लामाबाद में हुआ और 26 नवंबर को उसका इख्तिताम हुआ। नवंबर के महीने में गुज़श्ता बरस, जो कि शादी सीज़न था और शादी सीज़न उरूज पर था, पंजाब से इस्लामाबाद जाने के तमाम तर रास्ते हुकूमत की जानिब से बंद कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िले इस्लामाबाद में पहुँचे, दीगर सूबों से भी जो अहम तरीन शाहराहें हैं उनको ब्लॉक किया गया, तमाम तर रास्ते बंद किए गए, और जो अहदाफ थे इस तहरीक के जो 26 नवंबर को इख्तिताम पजीर हुई वो तो हासिल नहीं हो सके। इसी तरह से तहरीक इंसाफ को कुछ नाकामियों का सामना करना पड़ा है क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा सख्त है, मुसीबतें और सऊबतें जो हैं उनको तहरीक इंसाफ को फेस करना पड़ रही है, और जो एक तहरीक इंसाफ की सियासी जमात का बुनियादी ढांचा था वो भी इस वक्त जो है हमें काफ़ी हद तक शैटर दिखाई दे रहा है, क्योंकि डॉक्टर यास्मिन राशिद हों, मियाँ महमूद रशीद हों, उमर सरफराज शीवा हों, शाह महमूद कुरैशी हों, जो मेन लीडरशिप तहरीक इंसाफ की थी वो तो इस वक्त जेलों में है और पाबंद सलासल है, और जो अबूरी इस वक्त पार्टी में सेटअप है, जो हायरार्की है, उनसे किस हद तक चीज़ें 5 अगस्त को मैनेज हो सकती हैं। नाज़रीन, शो में अभी हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खालिद निसार डोगर साहब ने। हालिया चंद दिनों से ख़बरों में भी है जो पंजाब असम्बली में हुआ और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की फिर रुकनीत मुअत्तल की गई। खालिद निसार डोगर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पंजाब असम्बली में तो मुक्के घूंसे चले, गालम गलोच होती रही, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की रुकनीत मुअत्तल हुई, एक बड़ा हंगामा बरपा रहा पंजाब असम्बली में, और आप ख़बरों में रहे क्योंकि आपने मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा पर
جو ہے مکہ ان کو دے مارا اور پھر پنجاب اسمبلی میں گالم گلوچ بھی ہوتی رہی. اس پر بھی ہم بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے تو یہ بتائیے 5 اگست آ گیا ہے, تحریک انصاف کا کیا لاہے عمل ہے؟ پنجاب میں ابھی ہمیں کچھ گہما گہمی دکھائی نہیں دے رہی, جبکہ تحریک انصاف کی جو قیادت ہے کہتی ہے کہ 5 اگست کو نقطہ عروج ہوگا. تحریک کہاں پر پہنچی, کیا تیاریاں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی؟ جی وعلیکم السلام. پہلے تو بہت شکریہ جی, آپ نے مجھے بلایا شو پہ. ان شاء اللہ تعالیٰ 5 اگست کو ہم بڑا اچھا سرپرائز دینے جا رہے ہیں. ان کو اس دفعہ پتہ نہیں کہ ہم پورے لاہور اور پورے پاکستان کے ہر شہر میں ہمارا پروٹیسٹ ہوگا. اچھا پروٹیسٹ ہوگا, پورے پاکستان میں ہوگا. اور یہ ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ ہماری تحریک کا آغاز ہے. یہ کوئی یہ نہیں کہ 5 اگست کو ہم نے پروٹیسٹ کیا اور اٹ از فنش. اٹ از دا اسٹارٹ. ہم یہاں سے تحریک سٹارٹ کریں گے, اور جب تک ہمارا لیڈر, ہمارا کپتان رہا نہیں ہو جاتا, ہم ان شاء اللہ تعالیٰ یہ تحریک اب چلے گی ہماری. پنجاب میں تیاریاں دکھائی نہیں دے رہی, نہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کا ورکر موبلائز ہے, نہ ہی جو قیادت ہے وہ ان کو باہر نکالنے کے لیے اب تک کچھ خاطر خواہ اقدامات اٹھا سکی ہے. سڑکوں پر بھی ہم نے دیکھا کہ گہما گہمی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. تو کل صبح کیا ہوگا لاہور میں, پنجاب کے مختلف اضلاع میں کس طرح سے نکلیں گے آپ کو ابھی تک گائیڈ لائن کیا دی گئی ہے پارٹی کی جانب سے؟ دیکھیں, ہر دفعہ جب ہمیں پروٹیسٹ کی کال دی ہے تو ابھی بھی ہمارے ورکرز خیر پکڑے جا رہے ہیں. تو ان کا یہ ہوتا تھا, ہم کو جگہ بتا دیتے تھے کہ یہاں پہ آنا ہے, تو اس جگہ کو یہ کارڈن آف کر دیتے تھے, وہاں پہ کنٹینرز لگ جاتے تھے. تو ابھی سرپرائز پارٹی نے ہمیں بھی ہمارے ذمہ ایک مخصوص نمبر لگایا کہ اتنے بندے آپ نے لے کے آنے لاہور. اور ہم سارے ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز ہم اس ٹائم لاہور ہیں, اور ہماری تنظیمیں, ہماری جو ٹیم بی ہے وہ پیچھے ہمارے حلقوں میں. ہمارے حلقوں میں بھی پروٹیسٹ ہوں گے. لاہور کا ابھی تک یہ فائنل لوکیشن ہے, وہ لوکیشن ہم ڈسکلوز ہمیں بھی نہیں کی گئی کہ ہم نے کہا وہ رات کو ہوگی, اور صبح ہم انشاءاللہ وہاں پہنچیں. ٹھیک ہے, یعنی ایم پی ایس جو ہیں پنجاب بھر سے وہ لاہور میں موجود ہیں, لیکن اپنے اپنے حلقوں میں ایک ٹیم بھی موجود ہے جو کہ کارکنوں کو یہاں پر لے کر آئے گی. ابھی تک آپ کو مقام نہیں بتایا گیا؟ جی نہیں, ہمارے سارے ایم پی ایس, ہمارے ایم ایل ایز, ہمارے ٹکٹ ہولڈرز, وہ سب بندے 50 100 200 بندے لے کے لاہور پہنچ گئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا خالد صاحب ڈوگر صاحب, پہلے بھی تحریک انصاف نے اس طرح کے متعدد پروٹیسٹ کیے, ریلیاں نکالی, اور مجموعی طور پر قیادت کا کچھ فقدان دیکھنے کو ملا. جو 26 نومبر کو ہوا وہ انتہائی انفارچونیٹ تھا, کارکنوں کو موقع سے جانا پڑا. اور سب سے بڑا سوال یہ کہ جو قیادت تھی علی امین گنڈاپور اور بشرا بیگم, وہ بھی موقع سے وہاں سے چلے گئے اور اسلام آباد میں کارکنوں کو چھوڑ دیا گیا. اس مرتبہ آپ کی اپنی لیڈرشپ سے تو امیدیں ہوں گی کہ آپ کو چھوڑا نہ جائے, یا پھر اگر لوگ آپ لے کر آتے, یعنی ایم پی ایز اگر اپنے حلقوں سے عوام کو نکال کر لاہور میں لاتے ہیں اور حکومت کچھ سخت پالیسی اختیار کرتی ہے, تو ایٹ لیسٹ قیادت وہاں پر موجود ہو, ایسا ہی ہے؟ دیکھیں, اگر آپ 26 نومبر کی بات کریں تو ہمارے پورے پنجاب کی قیادت, کے پی, پورے پاکستان کی قیادت وہاں پر موجود تھی. جو نہیں آ سکے وہ آپ دیکھیں پنجاب کو انہوں نے کیسے کارڈن آف کیا ہوا تھا. اور دیکھیں, یہ ایک بات آپ ضرور خیال کریں کہ خان صاحب نے کال دی ہے پاکستان کو. خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میرا تحصیل پریزیڈنٹ نکلے, اس کے پاکستانی شہری نکلے. اس میں ہر ورکر کی ذمہ داری ہے کہ وہ نکلے گا اپنے گھر سے, اور ہماری تو ذمہ داری ہے ہی ہے. اور 26 نومبر کو یہ دیکھ, میری بات سنیں, آئین ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہم پیسفل پروٹیسٹ کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ آ کے. تو جب ہمارے پہ فائرنگ کی گئی, یہ مطلب مجھے مطلب دل دکھتا ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ ایک نہتے پاکستانی اپنے حقوق کے لیے, اپنے لیڈر کے لیے باہر نکلے ہیں, اپنی فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے. ان پہ سنائپرز نے گولیاں چلائی کی, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آپ یہ کہنا کہ یہ میں سنائی بات کروں, میں وہاں پہ موجود تھا. میرے سے تھوڑے سا آگے ایک لڑکے کو ٹانگ پہ گولی لگی ہے, اوپر بلڈنگ سے آئی ہے, اور وہ زخمی ہو گیا. پھر وہاں پہ لوگ بھاگنا شروع ہو گئے. تو اس طرح کے واقعات ہمارے ساتھ ہوئے. تو مطلب اب یہ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یار ہم پی ٹی آئی والے پھر اسمبلیوں میں بھی خاموش بیٹھے ہیں, ہمارے دل نہ دکھی ہوں. ہمارا مطالبہ ہی کیا ہے؟ ہمارا مطالبہ ہے آئین کی بالادستی, قانون کی بالادستی. قانون کے مطابق کہ ہر ادارہ اپنی آئینی حدود کے اندر ہے, یہ ہمارا مطالبہ ہے. اور اس کے لیے ہمیں گولیاں ماری, جب پہلے ہمارے لیڈر کو گولیاں ماری گئی اور آج ہمیں گولیاں ماری جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. ڈوگر صاحب, ابھی جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ کے سامنے ایک نوجوان کارکن کو گولیاں لگیں, اسی طرح سے تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ہیں انہوں نے 26 نومبر کے بعد میڈیا پر کلیم کیا کہ تقریباً 278 کارکنان شہید ہوئے ہیں, 1700-1800
جو کارکنان ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. پھر حکومت کی جانب سے پوچھا جاتا رہا کہ آپ کے پاس اگر ڈیٹا ہے تو وہ ڈیٹا دیں, کچھ تصاویر شیئر کریں, لیکن لیڈرشپ پھر وہ بھی میڈیا پر تمام تر جو فیکٹس ہیں ان کو پیش نہیں کر سکی. کہیں نہ کہیں ڈوگر صاحب, لیڈرشپ کا فقدان تو ماضی میں رہا ہے, اس مرتبہ کیا بچنے کے لیے کسی بھی قسم کی کوتاہی سے اسٹریٹجی اپنائی جا رہی ہے تحریک انصاف کی جانب سے؟ دیکھیں ہم اس بات کو ہمارے خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے, آپ کو یاد ہوگا 25 مئی پہ خان صاحب جب کے پی سے اسلام آباد آئے تھے تو انہوں نے بالکل لوگوں کو کہا تھا ڈسپرس آف ہو جائیں, وہ بھی اس لیے کہ کوئی ایسا خوشگوار واقعہ نہ آئے. خان صاحب اس بات کے حق میں نہیں ہے کوئی بھی اس کے لوگوں کے بچوں کو مروایا. ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے کہ ہمارے پہ گولیاں چلائی جائیں گی. اور دیکھیں دوسری بات یہ انیس ستی جو مری والا ہے, مری میں شہید ہوا, جو شفیق لنڈ ہے, اور مری آپ شاہد خاقان عباسی کا انٹرویو دیکھ لیں, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ 2 جنازے تو میں نے پڑھے. آپ چلیں چھوڑ دیں, ہم کہتے ہیں ہزاروں, آپ ایک بندے کی بات کر لیں, ایک بندہ بھی اگر ان کی گولی سے شہید ہوا ہے تو اس کے ذمہ دار ہیں یہ ہماری حکومت. حضرت عمر نے کہا تھا اب آپ کا کتا بھی اگر مرے گا تو عمر اس کا جواب دے ہوگا, یہ اللہ معاف کرے یہ جواب دے نہیں ہوں گے. تو آپ آئیے کہتے ہیں جی ہزاروں نہیں جی 100 مرے ہیں جی 200 مرے, ایک بھی کیوں مرے؟ انیس ستی کو لے لیں. ٹھیک ہے, خالد انصار ڈوگر صاحب تحریک انصاف کے ایم پی اے جن کی رکنیت اس وقت معطل ہے, ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, خالد انصار ڈوگر ایم پی اے پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ پروگرام موجود ہیں. ڈوگر صاحب, بڑے کلیمز بھی کیے گئے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی جانب سے کہ 278 کیجولیٹیز ہوئی ہیں, 1700-1800 کارکنان زخمی ہوئے, جس طرح سے بھی آپ نے بھی کیا, لیکن پھر جب حکومت نے کہا کہ آپ اس کو پروو کریں تو اس میں بھی تحریک انصاف کو کافی مشکلات درپیش ہوئیں, یا اس کو بعد میں میڈیا کے سامنے وہ تمام فیکٹس جو ہیں وہ نہیں رکھ سکے. اب آپ کی اسٹریٹجی پارٹی کی سطح پر ماضی سے کیسے مختلف ہے؟ علی امین گنڈا پور کیا سرپرائز دینے جا رہے ہیں؟ اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ آغاز ہے تحریک کا, تو تحریک کو سسٹین رکھنے کے لیے جب تک رہائی نہیں ہوتی بانی پی ٹی آئی کی, آپ کے مطالبات نہیں تسلیم ہوتے, ایکچوئل اسٹریٹجی کیا ہوگی ڈوگر صاحب؟ جی ڈوگر صاحب. 1700 کی نہیں ہے, ایک بندہ بھی اگر شہید ہوا ہے وہ کیوں ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کو جواب نہیں دینا پڑے گا, انشاءاللہ جواب دینا پڑے گا, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. آپ دیکھیں کہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, ہم نے لسٹ پرووائڈ کی ان کو, انیس ستی اور بے تحاشا اس میں ورکر سے 100 سے زیادہ ہم نے ورکرز پرووائڈ کی, کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بنا گیا, کچھ بھی نہیں ہوا. یہ آگے سے الزام بھی ہم نہیں, ہم اسلحہ لے کے آئے ہیں, ہم شیلنگ کر رہے تھے. دیکھیں بات صرف سمپل سی, ایک 17 سیٹوں والے 18 سیٹوں والے جب حکومت میں آ جائیں گے وہ کیا کہ ایسا کام کریں گے کہ جس سے ان کی حکومت کو نقصان ہو, کبھی بھی وہ ایسا کام نہیں کریں گے. تو میں یہ اس بات کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں, 26 نومبر کا جو ثانیہ ہے وہ ہم کبھی بھی نہیں بھولیں گے, نہ پاکستانی کی قوم بھولے گی, لیکن اللہ نہ کرے ہم ایسا واقعہ دوبارہ اس ملک میں نہیں. ٹھیک ہے, اب پنجاب اسمبلی کے معاملے پر آ جاتے ہیں. آپ کی بھی رکنیت معطل ہے اس وقت, اور پنجاب اسمبلی میں جو بڑا انفارچونیٹ تمام تر معاملہ ہوا اور بڑے بیڈ آپٹکس رہے, گالم گلوچ بھی ہوتی رہی, اور وہاں پر مکے گھونسے چلتے رہے, اور الٹیمیٹلی پھر سارا الزام جو ہے وہ آپ کو بھی فیس کرنا پڑا, دیگر کچھ اراکین کو بھی فیس کرنا پڑا. اب پنجاب اسمبلی میں ایکچولی کیا ہوا آپ کی رکنیت معطل ہونے سے پہلے, اور وہ تمام تر جو امیجز تھے کیا حقیقت ہے اس کی؟ دیکھیں اس کے اوپر وہ جو ایک چھوٹی سی ویڈیو وائرل ہوئی ہے, آپ اگر اس کے پس منظر میں جائیں, آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے بات جو مریم نواز صاحبہ جب بجٹ سپیچ میں آئی ہے تو ہم نے وہاں پہ پروٹیسٹ کیا ہے, اور وہ ہمارا رائٹ ہے, ہمارا آئینی حق ہے. انہوں نے تبھی ہمیں سسپینڈ کر دیا گیا. اب ان کو تب اس بات کا بہت غصہ تھا کہ ہم نے مریم کو سپیچ کیوں نہیں کرنے دی. تو اب انہوں نے یہ کیا کہ اپوزیشن کو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو فرم ہینڈز کے ساتھ ڈیل کریں گے. جب ہم دوبارہ رینسٹیٹ ہوئے تو اسپیکر صاحب جو ڈپٹی اسپیکر ہیں ظہیر چنر لے کے آئے, تو کہتے ہیں جی آپ حلف دیں کہ اس ملک میں ناانصاف کیا نہیں ہو رہی. کہتے پہلے آپ بتائیں آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ ایک اسپیکر کو زیب دیتا ہے کہ ایک ممبر کو کہ آپ کو قرآن نہیں پڑھنا آتا؟ کیا آپ وضو میں ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس قرآن کیوں لکھے ہیں؟ کیا آپ پارلیمنٹ میں قرآن نہیں لے کے آ سکتے؟ ہم نے واک آؤٹ کیا, ہم واک آؤٹ کے بعد دوبارہ آئے, دوبارہ ان کا وہی ہوئی ہے. اور ان کے جو ممبر حسان ریاض صاحب ہیں, اور یہ بالکل بدتمیزی کری جا رہے تھے کہ ان کو باہر نکال دیں, یہ بدتمیز لوگ ہیں, ان کو رہنے کا حق نہیں ہے, یہ فسادی ہیں,
دہشت گرد ہیں اس طرح کے، پھر ان کا لیڈر ہی ایسے ہے، ان کا یہی ایسے ہے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب میں نے اس کو، مجھے گندی گالیاں دینے شروع ہو گئے، اور ہمارے جو ان کے منہ میں سارے جب سینیریو بنا ہے اس کی وجہ سے پھر آپ سے دیکھیں گے انہوں نے میرے پہ پہلے مکہ مارنے کی کوشش کی جو میں نے بلاک کیے. ابھی خالد صاحب پھر یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پہلے گالیاں نکالی گئیں اور مارنے کی کوشش کی گئی، پھر آپ نے رسپونڈ کیا؟ جی. اور جی، اور یہ گالیاں ہمارے رولز اینڈ پروسیجر بک میں لکھا ہوا ہے، گالیاں بالکل الاؤڈ نہیں ہے. جو یہ گالیاں نکالتا ہے اسپیکر اس کو سسپینڈ کر سکتا ہے. اور اگر گالی مجھے نکالی گئی وہ بھی رولز کے خلاف تھی، میں نے اگر تھپڑ مارنے کی کوشش کی وہ بھی رولز کے خلاف ہے، تو مجھے سسپینڈ کیا گیا، اس کو سسپینڈ نہیں کیا گیا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہمارے اوپر بکس چلیں، ان کے ممبرز نے ہمیں بکس ماری جو کہ وہ بھی رولز میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں کر سکتے، اسپیکر نے ان کو بھی سسپینڈ نہیں کیا. ٹیبل کے اوپر کھڑے ہو گئے، پروٹیسٹ نہیں کر سکتے، اور ان کی ایم پی جو عورتیں ہیں وہ ٹیبلز پہ کھڑی تھی، انہوں نے ان کو سسپینڈ نہیں کیا. تو یہ بتائیں یہ قانون کدھر ہے؟ قانون صرف ہمارے لیے، ان کے لیے قانون نہیں ہے. پورے ملک میں پہلے لاکھ قانونیت انہوں نے پھیلائی ہے، پھر انہوں نے اسمبلی میں بھی لائی. یہ دیکھیں یہ چہرہ ہے، یہ چہرہ چھپا کے آگے ہیں کہ جی ہم بڑے جی قانون کے اور جمہوریت کے ہم علمدار ہیں. ہم اس ملک میں جمہوریت، کوئی جمہوریت نہیں ہے اس ملک میں، بالکل یہ آمریت کی پیداوار ہے. پیداوار بھی آمریت کی ہے، اور آج بھی آمریت کی چھتری کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا اب یہ بتائیں، آپ کے تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے مختلف راستوں کو بند کیا گیا ہے، یا گرفتاریاں ہمارے کارکنان کی جا رہی ہے، ریڈ ہو رہی ہے گھروں پر یا جو الیکشن آفیسز ہیں وہاں پر. آپ نے کچھ فیس کیا ہے ایسا 5 اگست کے پروٹیسٹ سے پہلے؟ دیکھیں ہم تو کتنے دنوں سے اپنے گھروں میں نہیں جا رہے، ہم اپنے گھروں میں نہیں ہیں، ہماری فیملیز ہمارے گھروں میں نہیں ہیں، پھر بھی ہمارے گھروں میں ریڈ ہو رہے ہیں، ہمارے گھروں کو توڑا جا رہا ہے. آج میرے ورکر، ابھی مجھے میرا ایک دوست ہے، اس کے گھر پہ سیڑھیاں لگا کے پولیس گھسی ہے، ساتھ لیڈیز پولیس ہے. مجھے بتائیے کس چیز کا خوف ہے؟ اگر آپ، پہلی بات ہے پیسفل پروٹیسٹ ہمارا آئینی حق ہے، پھر یہ کہتے ہیں جی اگر آپ کو کہتے ہیں ہمارے پاس لوگ نہیں، پھر ہمیں نکلے تو دیں، پھر کیوں ریڈ کر رہے ہیں؟ اور کون سے قانون اور آئین میں کہا گیا ہے کہ ابھی ہم نے پروٹیسٹ کیا ہی نہیں ہے اور اس سے پہلے ہمارے ورکرز کے گھروں میں پولیس گھس رہی ہے، ان کی عورتوں کے ساتھ بدتمیزیاں کر رہی ہے، اور ان کو اٹھا کے لے کے جا رہی ہے، ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے؟ کدھر کا انصاف ہے؟ مجھے بتائیں آپ. یعنی ابھی گرفتاریاں کرنٹلی بھی آپ فیس کر رہے ہیں تحریک انصاف کے جو رہنما یا ایم پی ایز ہیں؟ جی سر، ہمارے ورکرز اس ٹائم جیلوں میں ہیں، ہمارے بہت سارے ورکرز انہوں نے پہلے سے اٹھا لیے ہیں. آج سے نہیں، جب سے یہ اناؤنس کیا گیا، جب علی مین گنڈا پور صاحب لاہور آئے تھے تب سے ہمارے ورکرز اٹھائے ہیں، اور یہ آج کا نہیں، یہ ہر دفعہ ہے. اچھا سینٹ الیکشنز میں ہم نے دیکھا کہ کچھ اختلافات کھل کر سامنے بھی آئے. ابھی جتنے ایم پی ایز ہیں پنجاب میں ہوں یا دوسرے صوبوں میں ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے علی امین گنڈاپور قیادت کرنے جا رہے ہیں 5 اگست کے پروٹیسٹ کی، تو ان پر اعتماد ہے تمام رہنماؤں کو اور جتنے بھی ایم پی ایز ہیں؟ دیکھیں اختلاف ایک گھر میں بھی ہو جاتا ہے، بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے. پارٹی میں اگر ایک اختلاف اس بات کا ہو گیا کہ اس کو سینیٹر ہونا چاہیے، اس کو نہیں ہونا چاہیے، دس از ناٹ این ایشو. پرابلم یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب خان صاحب نے کسی کو پوائنٹ کر دیا ہمارے اوپر، چاہے وہ علی مین گنڈا پور ہو چاہے کوئی بھی ہو، ہمارے لیے وہ خان صاحب ہیں. اب اگر خان صاحب نے ایک تحریک کی باغ ڈور کسی کے ہاتھ میں بھی دے دی ہے تو ہمارے لیے وہ یہ سوچ بھی نہیں ہمارے اندر، کیونکہ ہماری پارٹی صرف عمران خان ہے. عمران خان کے علاوہ کوئی کسی کو، جو ہمارا ورکر ہے وہ کچھ نہیں مانتا. تو یہ بالکل پارٹی میں کوئی ہمارے رفت نہیں ہے، کوئی ہمارے اختلافات نہیں ہے. تو پھر اپوزیشن کے ہتھ گنڈے ہیں نا کہ پارٹی ٹوٹ گئی ہے، ان میں آپسی اختلافات ہو گئے ہیں، چھوٹے موٹے ایشوز میں یہ ڈفرینس آف اوپینین آتا ہی آتا ہے. یہ حسن ہے جمہوریت کا. بانی پی ٹی آئی کے دونوں بیٹے پاکستان آ رہے تھے اور اس پروٹیسٹ میں جو آپ کی تحریک ہے اس میں شریک ہونے والے تھے، پھر ان کو روک دیا گیا، پھر ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ ان کا نائکاب گم ہو گیا ہے اس لیے وہ پاکستان نہیں آ رہے. ایکچولی آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ بانی پی ٹی آئی کی فیملی میں سے ان کے بچے اس پروٹیسٹ میں شامل ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جو ان کے دونوں بیٹے ہیں، ابھی ریسنٹلی انہوں نے انٹرویو دیا ہے کہ ہم پاکستان تو انشاءاللہ 100% جا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ رانا ثناء اللہ نے کس کیپیسٹی میں یہ بیان دیا تھا کہ اگر وہ پاکستان آئیں گے تو وہ گرفتار ہوں گے؟ مجھے اس بات کا مجھے بتائیں نا، یہ کون سے قانون کے تحت یہ ہمارے سابقہ وزیر داخلہ ہیں اور موجودہ ہمارے مشیر وزیر اعظم ہیں، اور وہ بیان دے رہے ہیں کہ وہ، مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی. دو خان صاحب ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں، وہ پاکستان آنا چاہ رہے ہیں، پیسفلی اپنے والد کے لیے ایک تحریک کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں، کہیں گے وہ جیسے ہی آئیں گے ہم ان کو اریسٹ کر لیں گے.
تو دیکھیں اس بات کا تو اس ٹائم پارٹی کے اندر جو ان کے بیٹے ہیں ان کی آج بھی ریسنٹلی بات ہوئی اپنے خان صاحب کی اپنے بیٹوں سے، اور مجھے جو ٹاپ لیڈرشپ سے پتا چلا کہ وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان آنا ہی آنا ہے. اب وہ کب آتے ہیں، کہاں پر آتے ہیں، اس بات کا بھی ابھی ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی جو آپ کے کارکنان ہیں، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ایم پی ایز پنجاب بھر کے لاہور میں موجود ہیں اور ٹیم بی وہاں پر موجود ہے اور آپ کو کافی ڈیفیکلٹیز فیس کرنا پڑ رہی ہیں، ریلی کی صورت میں مختلف اضلاع سے لاہور میں آ رہے ہیں کارکنان اور مینار پاکستان میں یا کسی اور مقام پر اکٹھے ہو رہے ہیں، وہاں پر نقطہ ہوگا اس تحریک کا، اس حوالے سے کیا تیاری ہے آپ کی؟ نہیں، مینار پاکستان تو فور شور نہیں ہے. مینار پاکستان میں تو ہم نے ان سے جلسے کی اجازت لی تھی، انہوں نے ہمیں وہ جلسے کی اجازت بھی نہیں دی گئی. تو یہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ لاہور کہیں باہر کسی علاقے میں چلے جائیں وہاں، لیکن ہمارے اسپیسیفک نمبر دیا گیا ہمیں کہ اتنے اتنے ورکرز جو کہ ایک بڑے ریزنیبل مطلب ہوں کو جو کہ ہم ایزیلی لا بھی سکیں، ہم وہ اتنے ورکرز ہمارے ساتھ ہیں، ان کو ہم نے ٹھہرایا ہوا ہے کہیں نہ کہیں ہر ایم پی. اور جو قریب ہیں ساؤتھ سے تھوڑے کم تھے، جو قریب ہیں فیصل آباد ریجن یا گجرات یا شیخوپورہ، وہاں سے کچھ زیادہ لوگ آ رہے ہیں. تو لاہور میں جو جتنے بھی ایم پیز ہیں یہاں پہ تنظیم ہے، ان کے لیے تو بہت زیادہ کہا گیا ہے، کیونکہ اصل ہم نے لاہور کو نکالنا ہے. تو یہ کل اچھا سرپرائز ہوگا مجھے انشاءاللہ تعالی. یہ ہم جو تحریک کا آغاز کیا کرنے جا لگتا رہے ہے ہیں، آن گراؤنڈ یہ کتنا جلسہ کر اسٹیبلشمنٹ سکتی ہے اور یہ تحریک انصاف ان حکومت کے تمام لیے تر بڑا اچھا حالات میں؟ سرپرائز ہوگا کل. خالد صاحب، کیا لگتا ہے ان تمام تر حالات میں لاہور میں کتنا بڑا پاور شو ہو سکتا ہے؟ کیا میں کل تمام تر جو ہمارے پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، کنٹینرز ابھی سے رکھے جا رہے ہیں، اور ابھی میں رنگ روڈ پہ آ رہا تھا وہ بھی بند کی جا رہی ہے. اور ہمارے اس کے بعد بھی انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گے کہ وہاں نکلے گی ڈائریکٹ لوگوں کو کائے نکلے. اب لوگ نہیں دیکھ رہے کہ علی امین گنڈا پور آ رہا ہے، خالد نثار ڈوگر آ رہا ہے، فلانا آ رہا ہے. لوگ نکل رہے ہیں، آپ کو کہہ رہا ہوں لوگ نکلنا چاہ رہے ہیں. کل سرپرائز دے گا پنجاب انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تو ناظرین، گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے تھے، پاکستان تحریک انصاف اپنا لاہ عمل طے کر چکی ہے اور چند گھنٹوں میں مختلف پنجاب کے شہروں اور اضلاع سے جو قافلے ہیں وہ لاہور کی جانب رواں دواں ہوں گے، اور اسی طرح تمام صوبوں میں بالخصوص بلوچستان اور خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف 5 اگست کے اس احتجاجی تحریک کا باقاعدہ طور پر آغاز کرنے جا رہی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. رخشان میر کو دیں اجازت، دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.